अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमरुज़्ज़मा खां और आज हमारे साथ पंजाब टीचर यूनियन के एक रहनुमा साजिद महमूद साहब तशरीफ फरमा है। साजिद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। सवाल आपसे इस तहरीक के मुतल्लिक है जिसकी 23 तारीख को आपने एक बहुत बड़ी रैली निकाली, बहुत कामयाब रैली निकाली, जिसका एक नारा ये था कि लीव इनकैशमेंट पॉलिसी पे जो हुकूमत ने तब्दीली की है उसको वापस लिया जाए। तो क्या आप बताना पसंद करेंगे कि ये लीव इनकैशमेंट क्या होता है? जी, कमर साहब बहुत शुक्रिया आपने आज मुझे मौका दिया इसके ऊपर बोलने का। बिलाशुबा ये आज के मतलब दिनों में या आज कल का ये बहुत गर्म तरीन या बर्निंग इशू है ना। तो लीव जो जिसे हम एलपीआर भी कहते हैं ये है कि जो एक मुलाजमत के दौरान एक साल में 12 लीव्स होती उसकी होती हैं, जिसे हम एलपीआर मतलब अर्न लीव कहते हैं या इस्तेहकाकिया लीव कहते हैं। तो अगर वो नहीं करता तो वो लीव जो है उसके अकाउंट में जमा हो जाती हैं। तो जब उसकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाती है तो उससे पहले अगर उसके अकाउंट में 365 या उससे कम छुट्टियां हैं तो उसके पास ये चॉइस होती है कि वो उन छुट्टियों को अवेल कर सकता है विद पे। तो गवर्नमेंट जो है इन जो पे करने के मामलात हैं उन मतलब इस्तेहकाकिया लीव का इनमें तब्दीली चाह रही है। तो इसी तरह जो पेंशन रूल्स हैं गवर्नमेंट उनमें भी तब्दीली चाहती है या करना चाह रही है। तो पेंशन रूल जो पहले ये था कि एक मुलाजिम जो है उसकी मुलाजमत पूरी होती है वो रिटायरमेंट पे जाता है, तो जो उसकी रनिंग बेसिक होती है तो वो तमाम रात उसको उसके लिहाज से मिलती हैं। तो अब गवर्नमेंट इसमें तब्दीली लाना चाहती है कि जो जब वो अपॉइंट हुआ था, जब उसकी तैनाती हुई थी उस पोस्ट पे, तब उसकी जो इनिशियल बेसिक थी जो बहुत कम थी वो उस दौर के लिहाज से थी। तो गवर्नमेंट जो है उसको तमाम किस्म की मराद उसके लिहाज से देना चाहती है, जो कि सरासर उस मुलाजिम के साथ ज्यादती है, बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, जी दूसरा एक जो कल नारा था वो सरकारी स्कूलों की निजकारी से मुतल्लिक था कि उनको प्राइवेट किया जा रहा है, नानिश जो इंतजामिया है उनके सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये इशू क्या है, जरा इस पे थोड़ी सी बात बताएं। जी गवर्नमेंट जो है इसके साथ एक और सख्त इकदाम करना चाह रही है कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं जिसको हम सरकारी स्कूल भी कहते हैं वो मुख्तलिफ एनजीओज़ के हवाले करना चाहती हैं। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने तकरीबन 1000 स्कूल जो है पंजाब का वो मुस्लिम हैंड्स एक एनजीओ है उसके हवाले कर दिया है। तो इसी तरह पैरेलल इसके साथ हर तहसील से 4 या 5 जो बड़े स्कूल हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जिनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो उनको दानिश अथॉरिटी के हवाले किया जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि ये सरासर जो है मुलाज़िम कुछ पॉलिसीज़ हैं, जिसमें ना सिर्फ मुलाज़िमों का मतलब इस्तेसाल किया जा रहा है, बल्कि ये जो हमारे जो मिडिल क्लास है, गरीबों के बच्चे हैं, ये उनके साथ भी ज़्यादती है। क्योंकि दानिश स्कूल जो हैं, उनमें सालाना एनरोलमेंट सिर्फ 110 बच्चों की होती है। वहाँ आम गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। मतलब 110 बच्चे वो एनरोल करेंगे एक साल में। 100 बच्चे जो हैं वो मेरिट पे लेंगे, वो जिस तरह भी आ जाएं, जो उनका मेरिट का फॉर्मूला है। 10 बच्चे जो हैं वो होंगे जो पे करके मतलब वहाँ पे दाखिला लेंगे। इसके बरक्स जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे तो एनरोलमेंट जो है 100% होती है, मुफ्त है। बड़े स्केल पे तो है। लिहाजा ये दोनों इकदाम जो हैं वो सरासर नुकसानदेह हैं मुलाजमों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। गरीब के बच्चों और मिडिल क्लास जो बच्चे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए नुकसानदेह है। ये इकदाम गवर्नमेंट जो उठा रही है उसके पीछे एक दलील ये दी जाती है कि ये सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी वैसी नहीं है जैसी प्राइवेट स्कूल्स की या एनजीओज के स्कूल्स की है या फिर दानिश स्कूल की है। ये तासर किस हद तक दुरुस्त है? जी, ये तासर सरासर गलत है, क्योंकि अब जो दानिश अथॉरिटी के हवाले जो स्कूल किए गए हैं उनको फौरी तौर पर 30 लाख की ग्रांट दी गई है।
تو ہم یہ स्कूल को ایک اسکول کو 30 لاکھ کی گرانٹ دی گئی ہے اور ہنگامی طور پر اس کو یہ حکم دیا گیا ہے ان کے جو ہیڈ صاحبان ہیں کہ ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا جائے, سہولتیں مہیا کی جائیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان اسکولس کو یہ گرانٹ دے رہے ہیں تو یہ ہر اسکول کے لیے کیوں نہیں دیتے آپ؟ اگر آپ ان کو دیں گے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی, وہاں زیادہ سہولتیں آئیں گی. تو زیادہ سہولتوں کی وجہ سے جو بچے وہاں پڑھنے آتے ہیں ہم ان کو زیادہ اچھا فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے, ان کے لیے زیادہ ہم اچھے, اور جو عام ایک سرکاری اسکول ہے اس کا معیار تعلیم بلند ہوگا. تو جو آپ اقدامات وہاں پر کر رہے ہیں وہ سرکاری اسکولس کے اندر کیوں نہیں کرتے نا؟ تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے جس کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں. ساجد صاحب یہ جو اسکولوں کو پرائیویٹ کرنے کا سلسلہ ہے بہت ایک پرانا چلتا آ رہا ہے. خاص طور پہ نون لیگ کی گورنمنٹ جتنی بھی آتی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسکولوں کو یا اداروں کو پرائیویٹ کیا جائے. پرائیویٹائزیشن کی ایک بڑی تاریخ ہے پاکستان میں اور آج تک کوئی ایسا ادارہ پرائیویٹ نہیں کیا گیا جو خسارے میں ہو. مسلم کمرشل بینک آپ کے سامنے ہے, پاک سعودی فرٹیلائزر آپ کے سامنے ہے, پی ٹی سی ایل آپ کے سامنے ہے, بہت سارے کارخانے سیمنٹ کے, گھی کے, شوگر ملیں جو پرائیویٹ کی گئیں ساری منافع بخش تھی. لیکن عام طور پہ پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ یہ خسارے میں جانے والے جو یونٹ ہیں ان کو ہم بند کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ خسارہ ہونا ایک الگ بات ہے. اگر کسی ادارے کی کارگزاری بہتر نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو سیل آؤٹ کیا جائے, اس کو این جی او کو دیا جائے جس کا کام ہی نہیں ہے پڑھانا, مطلب این جی اوز کا کام تو نہیں پڑھانا ہے نا, تو وہ اس کے معیار کو اسکولنگ کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کیوں اقدامات نہیں کرتی جو ان کو کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ اس کی نجکاری کی جائے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. آپ دیکھیں کہ 2016 میں وہ اسکول جو پیف کے حوالے کیے گئے, یہ بھی ایک این جی او تھی, تو ان اسکولس کا آج کیا کتنا برا حشر ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کے حوالے کیے جائیں گے, سارا کچھ دینے کے باوجود, اتنا بجٹ دینے کے باوجود ان کے حالات سیدھے نہیں ہوئے, ان کے حالات اچھے نہیں ہوئے, وہاں معیار تعلیم اچھا نہیں ہو سکا. تو پھر جب آپ نے ایک تجربہ کر لیا ہے اور ماضی میں بھی ایسے تجربات ہو چکے ہیں, تو پھر آپ کیوں ان ناکام تجربات کو بار بار کرتے ہیں؟ دوسری بات, تعلیم اور صحت ریاست کا ایک بنیادی جزو ہے, جو ذمہ داری ہے جو انہوں نے دینا ہے. تو ریاست کیوں ان دو جز کے پیچھے دشمن بن کے پڑی ہوئی ہے اور اس سے باغی ہو رہی ہے, اور اس کو اپنی ذمہ داری کیوں نہیں سمجھتی؟ جتنی بھی آپ دنیا میں اچھی کمیونٹیز دیکھیں, وہاں پہ تعلیم اور صحت جو ہیں یہ دو شعبے ہیں جن کو وہاں کی جو ریاست ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے, نہ صرف سمجھتی ہے بلکہ اس میں آئے دن بہتری لا رہی ہے. جبکہ یہاں پہ ایک نیا فارمولا اڈیپٹ کر دیا گیا ہے کہ جی اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے اور اس کے پیسے اپنی جیبوں میں بھرے جائیں, اور یہ ذمہ داری بھی جو ہے وہ عوام کی جیب پہ ڈالی جائے نا. تو یہ سراسر ایک سویلائز قسم کا ڈاکہ ہے جس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں. ساجد صاحب, یہ جو ایک پوائنٹ ریز کیا جاتا ہے کہ جو ایک سرکاری اسکول کا ٹیچر ہے اس کی جو سیلری ہے وہ ہینڈسم ہے, اور اگر ہم پرائیویٹ کریں گے تو اگر کسی کو 1 لاکھ روپے تنخواہ دے رہے ہیں مثال کے طور پہ, تو پھر 13, 14, 15 ہزار روپے میں ان کو ایک ٹیچر مل جاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ پیسے تو بچا لیں گے, لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا استحصال کریں گے کہ ایک نوجوان پڑھا لکھا اس کو آپ ویج اتنی کم دیتے ہیں جو ایک ظلم ہے. تو یہ جو کہیں آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ پرائیویٹ اسکول آنرز ایسوسی ایشن بھی اس ساری پالیسی کے پیچھے ہے, جو خود بہت بڑا استحصال کر رہے ہیں ٹیچرز کا اور فیسز, بڑی فیسز لیتے ہیں, تو اس کے مقابلے میں گورنمنٹ اسکولز میں مفت پڑھایا جاتا ہے. یہ کمپٹیشن ایسا ہے جس کو وہ میٹ نہیں کر سکتی. اسکولنگ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ اسکولوں میں زیادہ ہے, یعنی انرولمنٹ زیادہ ہے, بچے زیادہ آتے ہیں وہاں پہ. تو کیا یہ مافیا اس کے پیچھے کار فرما نہیں ہے؟ جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے. گورنمنٹ نے جب سے اس کو بوجھ سمجھنا شروع کیا ہے تو ساتھ ہی وہ مافیا ایکٹیو ہو گیا ہے.
وہ مافیا اس کو ایک الگ نظر سے دیکھتا ہے، وہ ہے کاروبار، بزنس. تو وہ تعلیم کو بھی ایک بزنس سمجھتا ہے. تو اس کے بالکل پیچھے ایک مافیا ہے، جس طرح بھی آپ نے فرمایا. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان سرکاری سکولز کا جو پروگرام ہے اس کو رول آؤٹ کر کے اس کو ایک بزنس ہب کے طور پہ چلایا جائے، جو کہ سراسر عوام کے ساتھ زیادتی ہے. ساجد صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ ضلع رحیم یار خان کی آپ کی قیادت نے ریلی کی کل کال دی تھی 23 تاریخ کی. تو یہاں پہ کوئی 30,000 کے قریب ٹیچر ہیں، لیکن یہاں پہ شرکت کے حوالے سے دیکھیں تو اگرچہ صادق آباد کے حوالے سے بہت بڑی ریلی تھی، لیکن ٹیچرز کی تعداد کے حوالے سے وہ ان کی حاضری اس سطح کی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ لیو انکیشمنٹ 30 لاکھ ملازمین کا مسئلہ ہے، صرف ٹیچرز کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہر محکمے میں جو ملازمین ہیں. تو ان کو یکجا کرنے کے لیے کیوں نہیں کوشش کی جاتی؟ کبھی کلرک الگ سے ریلی نکالتے ہیں، درجہ چہارم کے لوگ الگ سے ریلی نکالتے ہیں، ٹیچرز الگ سے نکالتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے. ان کو جوڑنے کے لیے کوئی سوچ کار فرما نہیں ہے کہ ایک بڑی تحریک چلائی جائے جو گورنمنٹ کے اس قسم کے اقدامات جس سے 30 لاکھ لوگوں کی روزی روٹی متاثر ہو رہی ہے، وہ اس کے خلاف ایک جدوجہد کو استوار کیا جا سکے؟ جی سر، بالکل. بنیادی طور پہ اس میں کوآرڈینیشن کا ڈیفرنس کہہ سکتے ہیں آپ. آج تک یہی ہوتا ہے کہ ایک ادارہ جو ہے اس کو دوسرے ادارے کی خبر نہیں ہوتی. ایک ادارے کے ملازم دوسرے ادارے کے ملازم کے بارے میں بے خبر ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل الگ ہیں، ان کے مسائل الگ ہیں. لیکن جس طرح بھی آپ نے پروگرام جب سٹارٹ لیا تھا اس وقت آپ نے کل کی ریلی کا حوالہ دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کا پروگرام جو ہے تمام اداروں کے ملازموں میں ایک اویئرنیس بھی پیدا کرے گا کہ ہمیں آنے والے دنوں میں ایک بہترین کوآرڈینیشن رکھنی چاہیے. اور کیونکہ یہ مسائل جو ہیں صرف ٹیچرز کے نہیں ہیں، یہ تمام ملازموں کے ہیں، تمام ملازمین کے ہیں. تو کل کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ وہ ایک اچھی اویئرنیس کریٹ کرے گا. ہم اپنے لیول پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ باقی جو ادارے ہیں ان کے ملازمین سے ہم کوآرڈینیٹ کریں، اور آئندہ کے احتجاج میں ہم ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں تاکہ ایک اتحاد نظر آئے اور ایک اچھا میسج گورنمنٹ کو جائے. جی بہت شکریہ ساجد صاحب. میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے، ہماری گفتگو ہے، یہ تمام ملازمین تک پہنچے گی، اور ہر تحصیل اور ضلع کی سطح پہ کوآرڈینیشن کمیٹیاں قائم ہوں گی جو تمام اداروں کے ملازمین کو اکٹھے کریں گی، تاکہ جو سانجے ایشوز ہیں، جو محنت کش طبقے کے ایشو ہیں، اس پہ ساتھ مل کے جدوجہد کی جا سکے. اس ہماری گفتگو پہ اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو وہ لازمی کومنٹس باکس میں دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ اس گفتگو کو شیئر کریں تاکہ تمام سرکاری ملازمین اور محنت کش طبقے تک یہ گفتگو پہنچ سکے. بہت شکریہ.